अस्सलाम वालेकुम पायन अजमा जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सोमवार का दिन 23 जून 2025 जब ये खास आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमा जामी ऑफिशियल, यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ईरान के ऊपर अमेरिका का जो बराह रास्त हमला था उसको 24 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका। इस बीच में ईरान और इसराइल दोनों ने एक दूसरे पर ताज़ा हमले किए हैं, बहुत बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं और साथ ही पैरेलल अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक नई बारीक वारदात सामने आ रही है, एक नई साजिश सामने आ रही है सीज फायर के नाम पर। इसके पीछे छुपे मकासद क्या हैं? क्यों बैनुल अक़वामी अखबार सीज फायर की बातें अब अचानक करना शुरू हो गए हैं? और फिर ईरान के मुमकिन ऑप्शंस के हवाले से बार बार लोग पूछ रहे हैं, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश हो या गल्फ में पाए जाने वाले अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना हो या मिडल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना हो, इन तीनों जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर क्या ईरान अमल कर सकेगा? नतीजा क्या निकलेगा? अगर ईरान ऐसा करता है तो क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं। साथ हमारे दोस्त इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है ईरान के हवाले से, उसका जवाब कामरान यूसुफ साहब ने दिया है। और इमरान खान साहब जो पैटर्न चीफ हैं PTI की, उनके मुकदमात की आज सुनवाई थी, फैसला महफूज हुआ है 8 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट में, कल सुनाया जाएगा। ये सब सारी डिटेल्स आज आप तक रखूंगा। और साथ ये भी बता दूं कि मुसलसल ईरान में मोसाद के अहम जासूस पकड़े जा रहे हैं, जिनको उनके अंजाम तक ईरान मुसलसल पहुंचा रहा है और उनकी तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो B2 की कहानी आपने पूरी दुनिया में देख ली, मीडिया पे देख ली, सोशल मीडिया पे देख ली, कैसे वो मिसूरी रियासत से उड़े और 11,000 से ज़ायद किलोमीटर का फासला तय करके 36 घंटों की मुसलसल परवाज दो तरफा करके वापस वहां पहुंच गए। लैंडिंग के विजुअल्स भी आ चुके हैं। लेकिन इस बीच में B2 जो तैयारे आए, जिन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब 3 मकामात पर ईरान के अंदर गिराए, इसके ऊपर अब फॉक्स हो, CNN हो, BBC हो और पेंटागन हो, ये सब बता रहे हैं कि अमेरिका ने दुनिया को चकमा दिया है। यानी एक जजीरा है पैसिफिक में, गुआम, इसके ऊपर फॉक्स और दीगर चैनल्स पे खबरें चलाई गई कि B2 तैयारे गुआम रवाना हो गए और वहां से शायद ईरान के लिए जाएंगे। यानी दुनिया भर की तवज्जो इस छोटे से आइलैंड के ऊपर जो 1.5-2 लाख की आबादी वाला है, इसकी जानिब मरकूज हो गई कि यहाँ B2 तैयारे आए हैं और यहाँ से शायद ईरान आएंगे। हालांकि तवज्जो यहाँ मरकूज करवाने के बाद अमेरिका मिसूरी से तैयारे उड़ा के सीधा ईरान पहुंचाने में कामयाब हुआ। जैसे वो बता रहे हैं, हमने बहुत बड़ी दिफाई सलाहियत और दिफाई चालाकी का मुजाहरा किया। हालांकि ये तैयारे रडार पकड़ नहीं सकता, स्टेल्थ वाले हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जारी बात है शशका पसंद है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने वो किया। अब पिछले 24 घंटों में हुआ क्या है? ईरान ने पहली बार एक मिसाइल है कदर H, नया मिसाइल है, खैबर शिकन के अलावा मल्टी वॉर हेड ले जा सकता है और 40 मिनट तक इसराइल के अंदर कई मकामात पर बमबारी इस मिसाइल ने की है। इसराइल पर जो हमला हुआ उसमें फिजाई हमला भी था। जुनूबी इसराइल में बिजली की जो तनसीबात थी उसको निशाना बनाया। 8,000 से ज़ायद जो इसराइल के शहरी हैं वो बिजली से महरूम हो गए। ये उनके दिफाई निज़ाम की नाकामी है, ये उनकी जदीद तरीन सलाहियतों की नाकामी है और इस बात का सबूत है कि बिलाखिर ईरान पेनिट्रेट करने में कामयाब हो रहा है। और जो पासदारान इनकलाब के तर्जुमान हैं कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी, वो कहते हैं कि शुरू आपने किया, ख़त्म हम करेंगे। लेकिन इस दावे में हकीकत कितनी है इसका हमें जायज़ा जज्बाती हुए बगैर लेना होगा अगर दुनिया के कायनेटिक्स को समझना है। इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए उसमें अब तक 500 से ज़ायद ईरानी शहीद हुए हैं, 3,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और तेहरान में पिछले 24 घंटों में एक जेल पर हमला किया है इसराइल ने। एक फिरदौ की जो एटमी तनसीब है जहां अमेरिका ने भी हमला किया, उसको दोबारा टारगेट किया गया है और बेसीज फोर्स का हेडक्वार्टर जो है उसको निशाना बनाया गया है। ये जो जेल है यहाँ पे सियासी कैदी और ईरानी हुकूमत के दुश्मन कैदी मौजूद हैं, ये इसराइल और अमेरिका का मानना है, इसलिए उन्होंने इसको टारगेट किया है। 6 हवाई अड्डे हैं ईरान के जिनको टारगेट किया गया है, 15 तैयारे थे F-15 और F-5 पुराने तैयारे हैं, इनको टारगेट किया गया है। फिरदौ जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर बमबारी हुई है। ये है ताज़ा तरीन इत्तलात दोनों जानिब से। ईरानियन वफ्द रूस भी पहुंचा हुआ है, रूस से वो समझते हैं कि मजीद कोई अहम दिफाई नौयत की मदद तो नहीं पहुंच सकती। चीन के हवाले से लोगों ने पूछा, चीन कभी बराह रास्त किसी जंग का हिस्सा नहीं बनता। अब सूरत हाल है दूसरी, जो मैं बता रहा हूं कि बारीक वारदात की। बारीक वारदात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी है, मौकर इदारा, जिसने पहले भी खबर छापी थी कि ट्रंप हमला कर सकता है और ट्रंप ने उसकी तरदीद की थी। अब ये अखबार दोबारा खबर छाप रहा है। शैंडी राइस इसकी सहाफ़ी हैं जो वॉल स्ट्रीट की डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हैं मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की। वो लिखती हैं कि इसराइल सीक टू रैप अप कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान सून।
یعنی اسرائیل ایران کے ساتھ جلد جنگ ختم کرنے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے بھی کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں، کچھ امریکی حکام کا، سفارتکاروں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، مزید حملے نہ کر کے وہ یک طرفہ طور پر سیز فائر کا اعلان کر سکتا ہے، جس سے ایران کو فیس سیونگ مل سکتی ہے۔ اب یہ جو سیز فائر کی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعتاً ایران اور اسرائیل نے اپنے اہداف حاصل کر لیے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیا واقعتاً اسرائیل اور ایران مکمل طور پر ایران میں اپنے مشن میں کامیاب ہوئے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر وہ سیز فائر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک میڈل آ گیا چیسٹ تھمپنگ کے لیے کہ دیکھیں ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا، ڈسمنٹل کر دیا، ناکام کر دیا، ہمارا کام مکمل ہو گیا، ہم نے ایران کو جو ڈرٹی بام ہے وہ بنانے سے روک دیا ہے، یہ ہمارا نعرہ تھا اور ہم نے پورا کر دیا۔ لیکن اس بیچ میں جیسے کہ ٹرمپ نے پوری دنیا کو چکما دیا، دھوکہ دیا، پہلے کہا نہیں کروں گا حملہ، پھر 2 ہفتے کا ٹائم دیا اور پھر بیچ میں حملہ کر دیا، جس کے اوپر اب تازہ خبر جو امریکی اخبار چھاپ رہے ہیں، بالخصوص دا ٹائمز آف اسرائیل چھاپ رہا ہے خبر کہ پچھلے بدھ کو ٹرمپ یہ فیصلہ کر چکا تھا، جے ڈی وینس کو علم تھا، اسرائیلی حکام کو علم تھا، یہ ٹائمز آف اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جیسے انہوں نے چکما دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سیز فائر کے پیچھے بھی ایک واردات ہو سکتی ہے، ٹائم بائی کیا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے دنیا کو، ایران کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کے اوپر حملے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران اس کے وجود کے لیے بھرپور خطرہ ہے۔ اب اہم مدعا یہ بھی ہے کہ کیا ایران لمبی جنگ لڑ سکتا ہے اور کن آپشنز پر اب جائے گا، اس سلسلے میں بھی ڈیٹیلز مجھ سے سن لیں۔ ایران اگر جو آبنائے ہرمز ہے اس کو بند کرتا ہے، چوک پوائنٹ ہے، کل میں نے ویڈیو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی تھی، تو یاد رہے کہ بلومبرگ نے آج ڈیٹا شائع کیا ہے۔ بلومبرگ کہتا ہے کہ یہاں سے جو تیل گزرتا ہے، سعودی عرب ہو، قطر ہو، کویت ہو یا دیگر ممالک کا جو تیل ہے، کروڈ آئل ہے، ایل این جی ہے، وہ یہاں سے گزرتی ہے آبنائے ہرمز سے اور پھر آگے جاتی ہے پوری دنیا میں۔ تو چائنا 33% یہاں سے تیل حاصل کرتا ہے، ساؤتھ کوریا 11%، جاپان 11%، انڈیا 13%، ادر ایشین کنٹریز 15% اور باقی ریجن 17%۔ تو سب سے زیادہ نقصان تو چائنا کو ہوگا، جاپان کو ہوگا، انڈیا کو ہوگا اور ان ممالک کو ہوگا جو براہ راست اس راستے سے تیل لیتے ہیں۔ نہ امریکہ یہاں سے تیل لیتا ہے، نہ اسرائیل یہاں سے تیل لیتا ہے، نہ یورپین کنٹریز یہاں سے تیل لیتی ہیں، تو نقصان چائنا کو ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ نے کہا ہے کہ چین ایران کو آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے گریز کرنے پر آمادہ کرے، نقصان چین کو ہوگا۔ بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ 1/5 جو تیل کا حصہ ہے، 20% پوری دنیا کو، وہ یہاں سے گزرتا ہے، 20 ملین بیرل جو کروڈ آئل ہے یہاں سے گزرتا ہے۔ یہ 80 اور 88 کے بیچ میں بھی جو عراق اور ایران جنگ ہوئی تھی، اس جگہ کو بند کیا گیا تھا، اسی لیے جو 5واں بحری بیڑا ہے امریکہ کا، وہ انہوں نے مستقل یہاں تعینات کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مشکل آپشن ہے، گو کہ پارلیمان نے منظوری دی ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ایرانین جو دوست ممالک ہیں ان کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے دوسرا آپشن۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ کیا وہ امریکی اڈوں پر نشانہ بنائے گا ایران؟ کیونکہ امریکی اڈے جو ہیں، میں نے آج دیکھا ہے، عمان میں ایک اڈا ہے، یو اے میں 2 ہیں، قطر میں 1، بحرین میں 2، 5 کویت میں اڈے ہیں، 2 سعودی عرب میں، 1 اردن میں، 1 لبنان میں، 1 شام میں، 1 قبرص میں، 2 ترکی میں، 1 اسرائیل میں، 1 مصر میں۔ درجن سے زائد اہم اڈے یہاں پر موجود ہیں، 40 سے 50 ہزار سولجرز ان اڈوں پر موجود ہیں اور بحری بیڑے اس کے علاوہ ہیں۔ یہاں اگر وہ نشانہ بناتے ہیں تو کچھ ایرانین میڈیا یہ کلیم بھی کر رہے تھے کہ شام میں جو امریکی اڈے ہیں اس کے اوپر نشانہ بنایا ہے ایران نے، تو اس کا مطلب ہے نہ صرف آپ امریکہ کو دوبارہ حملے کے لیے کہہ رہے ہیں بلکہ اس ملک جہاں پہ وہ اڈا ہے اس کو بھی انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو یہ پھر 2 طرفہ جنگ ہو جائے گی جس کا نقصان ایران کو زیادہ ہو سکتا ہے۔ تیسری آپشن ہے پراکسیز کی۔ پراکسیز میں لبنان میں حزب اللہ تھی، یمن میں حوثی تھے اور عراق اور شام میں جو صورتحال تھی آپ کے سامنے، بشار الاسد کا تختہ تو وہاں الٹ دیا گیا ہے، تو حزب اللہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی اور ان کا بھی جو میٹ تھا، جو ان کے اندر اسٹرینتھ تھی، وہ اب کمزور ہو چکی ہے۔ سو از دا کیس ان یمن۔ تو یہ آپشنز لیمیٹڈ ہیں اور انہی آپشنز پہ زیادہ رلائی کرنے کی وجہ سے انفیکٹ ایران نے سفر کیا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ آپشنز لیمیٹڈ ہو رہی ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا جی روس نے ایران کو اڈے دینے کی بات کر دی ہے کیونکہ روس اور امریکہ کا فاصلہ اوپر سے کم ہے، نیچے سے تو راستہ آتا ہی نہیں ایران کے لیے، 11-12 ہزار کا فاصلہ بنتا ہے جو ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہ من گھڑت خبریں تھیں، سوشل میڈیا کی خبریں تھیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت فیس سیونگ کیسے ملے تمام فریقین کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جائیں گے تو جنگ ختم ہوگی۔ جنگ لمبی کرنی ہے، آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو کسی سپر پاور کے پاس ہوتی ہے۔ جذبات کی بنیاد پہ اب جنگ لمبی تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے میٹ بھی ہونا چاہیے۔ میں ان کی حریت کو، ان کی جذبے کو تو سلام پیش کر سکتا ہوں دل سے،
ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے ان تمام شہداء کے ساتھ، لیکن کیا کیجئے، تلخ حقیقتیں ہیں جن کا ادراک ہم نہیں کرتے۔ اب آ جاتے ہیں جاسوس کی کہانی بھی آپ کو میں سنا دوں، لیکن اس سے پہلے خبر سن لیں۔ عارف حبیب نے، جو پاکستان کا ایک بڑا بزنس سینٹر ہے، انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ پاکستان میں اسی تنازع کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیٹرول 280 روپے فی لیٹر ہو سکتا ہے اور ڈیزل 290 روپے فی لیٹر ہو سکتا ہے۔ 16 جون سے 30 جون تک یہ مہینہ چل رہا ہے، 262 روپے 59 پیسے کا ڈیزل ہے، اور یہ جولائی 15 تک 290 روپے تک جا سکتا ہے، 10% اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہی صورتحال پیٹرول کی ہے، جو 258 روپے 43 پیسے اس وقت دستیاب ہے، لیکن یہ اگلے ماہ، اگلے 30 دنوں کے اندر 280 روپے سے زائد کا ہو سکتا ہے، یعنی تقریباً 9% اس میں اضافہ ہونا ممکن ہے۔ احتیاطاً امریکہ نے اپنی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں قطر اور دنیا بھر میں اپنے شہریوں کو الرٹ کر دیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پہ رہیں۔ 3 ٹینکر سے جو ڈائیورٹ ہو گیا، اپنے ہرمز سے خالی تھے، 2 جاپانی تھے غالباً، اور ابھی تک باقاعدہ اس رستے کو ایران نے بند نہیں کیا، صرف پارلیمان نے منظوری دی ہے۔ ایران نے موساد سے وابستہ ان کی سائبر ٹیم کے ایک سربراہ کو فارغ کر دیا ہے۔ یہ ان کی خفیہ ایجنسی موساد سے اس کا تعلق تھا، سائبر ٹیم کا سربراہ تھا، اس کا نام ہے محمد امین مہدی شائستہ۔ یہ 2023 کے آخر میں گرفتار ہوا تھا، اور اس کے اوپر اسرائیل کے لیے سائبر جاسوسی کا الزام تھا۔ اب بھی جب اسرائیل نے حملے کیے تھے تو 1300 سے زائد اطلاع ہے کہ جاسوس وہاں موجود تھے، ان کے ڈرونز موجود تھے، وہیکلز موجود تھیں، اور انہوں نے سسٹم کو پیرالائز کیا تھا۔ ایرانی عدالت کے مطابق اس نے حساس معلومات حاصل کی تھی، اور پھر اس نے موساد کو یہ معلومات دی، اور سپریم کورٹ سے توثیق کے بعد اس کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ اب تک ایران 3 ایسے افراد کو فارغ کروا چکا ہے، اور رائٹلی کر چکا ہے، جو غدار ہوں، جو ملک دشمن ہوں، ملک کے خلاف سازش کرتے ہوں، ملک کے خلاف پیسے لے کر دشمن سے جاسوسی کرتے ہوں یا گندا دھندا کرتے ہوں، ان کا علاج یہی ہے جو ایران کر رہا ہے، بالکل درست کیا ہے۔ ساتھ آ جاتے ہیں اب میں دوسرے معاملے کے اوپر جو بہت اہم ہے، کہ ہم ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں ہاتھ باندھ کے عرض کی تھی کہ ہمارے یہ جو دوست ہیں، جناب عمران ریاض خان صاحب ہوں یا دیگر ہوں، ان کے اس رجیم سے گلے شکوے اپنی جگہ درست ہوں گے، ان کے اس نظام سے، اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے بالکل درست ہیں۔ انہوں نے سفر کیا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کی جو سیاسی رائے ہے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، ان کی رائے کا احترام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس سسٹم سے اگر ایگری نہیں کرتے یا اس سسٹم کو نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ ہمارے بیانات یا ہمارے ٹویٹس پاکستان دشمن ہو جائیں یا پاکستان کے اوپر ایک چارج شیٹ ہو جائیں۔ یہی تو بھارت کرتا ہے پاکستان کے اوپر۔ پوری جنگ کے دوران انہوں نے ایران کے سلسلے میں پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی۔ آن دی کانٹریری، ایرانین پارلیمان میں کیا پاکستان شکریہ کے الفاظ پہلی بار گونجے؟ ہاں گونجے۔ کیا دوبارہ ایرانی وزیر خارجہ اور پرائم منسٹر نے پاکستان کو فون کر کے شکریہ ادا کیا؟ ہاں کیا۔ کیا یو این سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن تھی اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ تھا، چین کا ہاتھ تھا؟ ہاں ہے، دنیا اس کا ثبوت، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو پھر ایسے میں لیٹ سے اگر میرا کوئی مسئلہ شہباز گورنمنٹ سے یا اس اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور مجھے کوئی ذاتی دکھ ہے، تو میں اس کا کیا ہرجانہ پاکستان کے اوپر بڑا الزام لگا کے پورا کروں گا یا ان کی نااہلی کے اوپر بات کر کے پورا کروں گا؟ جو ان کی نااہلی ہیں ان کے اوپر بات کریں، چاہے وہ سیاسی نااہلی ہو، اسٹریٹجک نااہلی، اس کے اوپر بات کریں، لیکن ایسا کوئی جملہ جس کی وجہ سے جو آپ کا ٹویٹ پورے انڈیا میں وائرل ہو، لوگ کہیں دیکھیں جی پاکستانی صحافی تو یہ کہہ رہا ہے۔ اب خان صاحب نے لکھا ہے، عمران ریاض خان صاحب نے، کہ پاکستانی ہائبرڈ رجیم نے دوران لڑائی اپنے ہمسائے ایران پر وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ جسے وہ شاید کبھی نہ بھولے گا۔ ٹرمپ کا اقتدار ایک دن ختم ہو جائے گا مگر ہمسایہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کامران یوسف صاحب نے اس کا جواب دیا کہ پاکستان، چین اور روس صرف 3 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کھل کر امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملوں کی مذمت کی۔ یہی تینوں ملک اس وقت سلامتی کونسل میں ایک قرارداد لے کر جا رہے ہیں جس پر امریکہ کی مذمت اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ ہے۔ پاکستان نے تحفظات کے باوجود ایران کے مفادات کے خلاف کبھی کام نہیں کیا۔ 2015 میں ایران کی وجہ سے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا، دس از اے فیکٹ۔ باقی یہاں کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ پاکستان سیدھا امریکہ سے لڑ جائے تاکہ ان کا جو مقصد پورا نہیں ہو رہا وہ ہو جائے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے جس کا مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر چلیں، کامران یوسف کی بات پہ آپ یقین نہ کریں، آپ عمران صاحب کی بات پہ بھی یقین نہ کریں، میری بات پہ بھی یقین نہ کریں۔ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے چائنا، اس کا آفیشیل جو ہینڈل ہے وہ پڑھ لیں،
اس میں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ چین، روس اور پاکستان نے پرپوز کی ہے UN سیکیورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن کہ سیز فائر ہو امیڈیٹ، اور مذمت کی ہے ان حملوں کی. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ رہ گئی بات یہ کہ جی کیا کوئی ہماری فضائی اور زمینی حدود استعمال ہوئی؟ بھائی دنیا بھر کے سامنے نقشہ آ گیا کہ B-2 میزوری سے اڑے تھے اور بحر الکاہل سے ہوتے ہوئے میڈیٹرین سی میں آئے، لبنان اور سیریا اور عراق کی حدود کراس کی اور ایران کے ان 3 مقامات کو ہٹ کیا. پاکستان یا بھارت کی حدود اس طرح سے استعمال ہوئی ہی نہیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، یا جس کا کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو پھر کیا کیا ہے پاکستان نے؟ یہ صرف ہم پرسنل وینڈیٹا کی بنیاد پر اگر ایسا کوئی بات کریں گے تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. جو لوگ بار بار بات کریں کہ نوبیل کے لیے نامینیٹ کیا، ہاں میں تو کہہ رہا ہوں جی، جن لوگوں کی یہ رائے تھی کہ بہت اچھا اقدام ہے، وہ اگر جنگ نہ ہوتی تو شاید رائے درست ہوتی. جنگ ہونے کی صورت میں نوبیل جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. غلط رائے تھی، غلط اقدام تھا. لیکن کیا اسی ٹرمپ سے PTI کو امیدیں وابستہ نہیں تھیں؟ کیا اسی ٹرمپ کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا کہ یہ منتخب ہو کے آئے گا تو عمران خان کو رہا کرے گا؟ کیا رچرڈ گرینل اور جو ولسن جب ٹویٹ کرتے تھے فری عمران خان، تو یہاں اور باہر بیٹھے PTI کے دوست ہمیں کیا بتاتے تھے؟ اور ہمیں خود کیا تبصرے کرتا تھا؟ یہی کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، عمران خان رہا ہونے والے ہیں، امریکہ انٹروین کرنے والا ہے. حالانکہ ہم سب یہ بھولتے تھے کہ عمران کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ مداخلت کرے. لیکن ہمارے یہی تجزیہ نگار دوست اور یہی باہر بیٹھے یوٹیوبرز اس وقت ان ٹویٹس کے اوپر اور ٹرمپ کے اوپر کیا کہا کرتے تھے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں کیا کہا کرتے تھے. یہ شہباز گل صاحب کا ٹویٹ ہے. ان کا جو پوتا ہے میرا خیال وہ کہہ رہا ہے کہ سنڈے ود گرینڈ پا، ابھی نئے وہ صدر منتخب ہوئے تھے، تو اوپر شہباز گل صاحب لکھ لیں سچ اے گریٹ انکل فار شور. کیا عظیم تمہارا جو چچا تایا جو بھی لگتا ہے، بہت عظیم شخص ہے. تعریف کون کر رہا ہے؟ شہباز گل صاحب. کیوں؟ انہیں امید تھی ٹرمپ سے اس وقت. بالکل ویسے جیسے پاکستان کی حکومت کو امید تھی کہ ہم نوبیل کے لیے نامینیٹ کریں گے تو شاید کمال ہو جائے. دونوں غلط ثابت ہوئے. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں، غیر جانبدار تبصرہ سنا کریں، جذباتی تبصرے نہ سنا کریں. یہی نہیں بلکہ ایک اور دیکھیے، یہ ایک اور PTI کے دوست ہیں ہمارے، احمد حسن بوبک. انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ کی بہو کے ساتھ عاطف خان اور سجاد برقی کی ملاقات. ٹرمپ کی بہو نے ٹرمپ کے منتخب ہوتے ہی عمران خان کی رہائی میں مدد فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا. کیا جب پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ آیا، جب رچرڈ گرینل نے ٹویٹ کیے، جو ولسن نے کیے، دیگر سینیٹرز نے اور کانگریس مین نے کیے فری عمران خان، تو کیا امیدیں نہیں تھیں؟ کیا ٹرمپ بہت اچھا نہیں تھا تب؟ کیا ٹرمپ ایک مسیحا نہیں تھا PTI کے لیے؟ کہاں گئیں وہ امیدیں؟ غلط ثابت ہوئی نا. اسی طرح سے اس حکومت نے جو انہیں نامینیٹ کیا وہ بھی غلط ثابت ہوا. لیکن ان دونوں غلطیوں کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ میں پاکستان کی ماں بہنیں کرنا چاہ رہا ہوں یا پاکستان کے اوپر ایسا الزام لگانا چاہ رہا ہوں جو انڈیا کو فائدہ دے، جو اسرائیل کو فائدہ دے، تو آپ بتائیں یہ درست بات ہے؟ چاہے میرا جتنا بھی شکوہ ہے ریاست کے ساتھ، جتنا بھی شکوہ ہو، لیکن یہ کرنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اس سے گریز کریں، خدا را گریز کریں. ہم آپ کو بڑا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، گریز کریں. جانے سے پہلے میں بتا دوں جناب عمران خان صاحب کی ضمانتیں تھیں 8 مقدمات میں. 9 مئی کے اوپر لاہور میں 2 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا، اس نے فیصلہ محفوظ کیا. آج نہیں سنایا، کل سنایا جائے گا. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.